बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब भी अदालत के अंदर एविडेंस दी जाती है तो जो भी फैक्ट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं और दोनों किस्म के फैक्ट्स जो हैं वो मिलके एक शहादत बनाते हैं। फैक्ट्स की दो किस्में हैं जिनके लिए अदालत में शहादत पेश की जाती है। एक है फैक्ट इन इशू और दूसरी है रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू वो फैक्ट है, वो वाकया है जिसको एक फरीक मारूजात के अंदर आलज करता है, दूसरे फरीक के ऊपर क्लेम डालता है या दूसरे फरीक के ऊपर इल्जाम लगाता है, और दूसरा फरीक जो है, मुखालिफ फरीक जो है, वो इनकार कर देता है। ये है फैक्ट इन इशू। फौजदारी मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म या इल्जाम जो है वो इस्तगासा बयान करता है, जबकि मुल्ज़िम उज़र पेश करता है, प्लीज लेता है, प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस ले लेता है। उसके बाद रेलिवेंट फैक्ट क्या है? रेलिवेंट फैक्ट ऐसे फैक्ट्स हैं जो कानून की नज़र में किसी वाकया के होने या ना होने की तरफ कियास पैदा करते हैं। मसलन अशरफ पर अकबर को कत्ल करने की नीयत से लाठी मारकर मार डालने का सिलसिले में एक मुकदमा चलाया जा रहा है। अब मुकदमे के दौरान अशरफ के ऊपर जो फैक्ट इन इशू रेज हो रहे हैं वो ये है, अशरफ का अकबर को लाठी मारना। दूसरी बात, अशरफ का लाठी मारकर अकबर को कत्ल कर देना। ये दूसरा फैक्ट इन इशू है। तीसरा फैक्ट इन इशू इस वकूवे में यह बनता है कि अशरफ की नीयत अकबर को कत्ल करने की थी या नहीं। यह है मामला फैक्ट इन इशू। और रेलिवेंट फैक्ट अगरचे खुद फैक्ट इन इशू नहीं होता, रेलिवेंट फैक्ट कभी भी फैक्ट इन इशू नहीं होता, लेकिन फैक्ट इन इशू इस तरह से तश्कील पाते हैं कि वो फैक्ट्स जो हैं वो एक ही मामले का हिस्सा बन जाते हैं, ख्वाह वो एक ही वक्त और एक ही मकाम के ऊपर रूप नमा हुए हो, हैं मुख्तलिफ चीजें, लेकिन एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एक दूसरे के साथ मरबूत हो जाते हैं। वाह, वो फैक्ट्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी हुए हो, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट आपस में मिल जाते हैं, मरबूत हो जाते हैं। अब उस मिसाल में जो हम अशरफ और अकबर की दे रहे हैं, अशरफ पर अकबर को लाठी मारकर कत्ल करने का इल्जाम है। जो कुछ अशरफ और अकबर या उन लोगों के सामने जो उधर खड़े थे, जो मौका पर मौजूद थे, जिन लोगों ने लाठी मारते हुए अशरफ को देखा, जो कुछ उस वक्त अकबर ने और अशरफ ने एक दूसरे को गालियां दी, एक दूसरे को ललकारा, जो भी मामला था, जो भी उसने कहा, उस फैक्ट से पहले अशरफ लाठी लेकर आ रहा था और उसके फौरी बाद लाठी मारी सर पर, बंदा मर गया है और वो भाग गया है। उस वकूआ की फौरी बात। अब ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट इन इशू जो हैं, एक ही फैक्ट के, एक ही मामले के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये तमाम फैक्ट इन इशू जो हैं ये मिलकर रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं।
اسی طرح سیول مقدمات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ایک آدمی نعمان نام کا شخص ہے، وہ عثمان کے خلاف 1,00,000 روپے کا ریکوری سوٹ فائل کرتا ہے۔ اب نعمان نے عثمان کے خلاف 1,00,000 روپے کی ریکوری کا سوٹ فائل کیا ہے۔ اگر عثمان 1,00,000 روپے کے لون کو ایڈمٹ کر لیتا ہے دین کوئی فیکٹ ایشو ریز ہی نہیں ہوا، اس نے کہا، اس نے مان لیا۔ اگر نعمان ریکوری سوٹ فائل کرتا ہے 1,00,000 روپے کی ادھار کی ریکوری کے لیے اور عثمان نگیٹ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس سے ادھار لیا ہی نہیں ہے، دین یہ فیکٹ ایشو آ گیا۔ اس لیے کسی بھی فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے اب اس ٹرانزیکشن میں جب مان گیا ہے وہ کہ میں نے ادھار لیا تھا، میں نے اس کے 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو اس واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کرنے پڑے گی، کیونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس کین ناٹ بی پروفڈ، وہ ایڈمیٹڈ ہے۔ لیکن اگر عثمان 1,00,000 روپیہ ادھار لینے کے واقعہ سے مکمل طور پر انکاری ہو جاتا ہے تو نعمان کو کیا کرنا پڑے گا؟ 1,00,000 روپے کا جو ادھار کو ثابت کرنے کے لیے شہادتیں پیش کرنی پڑیں گی۔ پھر فیکٹ اینڈ ایشو ریز ہو گیا کہ نعمان کہتا ہے کہ میں نے 1,00,000 روپیہ ادھار دیا ہے اور عثمان کہتا ہے میں نے تو لیا نہیں ہے۔ اب نعمان اس ادھار کو ثابت کرنے کے لیے شہادت لے کے آئے گا۔ اب اس ٹرانزیکشن کے اندر، اس فیکٹ کے اندر، فیکٹ ان ایشو جو ہے غیر طے شدہ ہے، اس لیے صرف شہادت یہی واقعات کی سچائی کو ثابت کر سکتی ہے۔ کوئی واقعہ جس کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، ایسے واقعے کو، ایسے فیکٹ کو فیکٹ ان ایشو کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں آتے ہیں، اگر عثمان 1,00,000 روپے کا نعمان کا جو ادھار ہے جس کے بابت وہ ریکوری سوٹ میں آیا ہے، وہ اس کو مان لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا لون تو میں نے لیا تھا لیکن میں نے واپس کر دیا، دین بھی ایک فیکٹ ان ایشو ریز ہو گیا ہے کہ ادائیگی کے واقعے کو ثابت کرنے کے لیے اب کس کو ضرورت ہوگی؟ اب عثمان کو ضرورت ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ کیا اس نے وہ جو ادھار لیا تھا وہ واپس کر دیا یا نہیں کیا۔ اب یہ فیکٹ ان ایشو آ گیا۔ نعمان اس بات سے انکار کرتا ہے کہ عثمان نے ادھار لیا ہے لیکن اس نے واپس نہیں کیا۔ نعمان کہتا ہے کہ جناب میں نے واپس کر دیا ہے۔ اب ایک فیکٹ ان ایشو آ گیا جس کو ثابت کرنا ہے، جس پارٹی نے الج کرنا ہے، اونس آف پروف شفٹ ہو گیا ہے نعمان کے اوپر۔ اس نے اب یہ ثابت، عثمان کے اوپر کیا اب اس نے ثابت کرنا ہے کہ جناب میں نے 1,00,000 کا ادھار نعمان سے لیا تھا جس کے بابت یہ ریکوری سوٹ تو کیا گیا ہے اور میں نے وہ واپس کر دیا ہے۔ اب شہادت میں نعمان کے انکار کو اس کے جاری شدہ چیک کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بھئی عثمان کو 1,00,000 کی ریکوری سوٹ جس کی بابت وہ آیا ہے میں نے اس کو واپس کر دیا، 1,00,000 روپے کا یہ چیک ہے، یہ میں نے اس کو دے دیا تھا۔ اب شہادت آ گئی ہے۔ یا منی آرڈر کے ذریعے بھجوایا تھا، اس کی ادائیگی کی رسید دی جا سکتی ہے۔ اب لا آف ایویڈنس، قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر سچائی کو ثابت کرنے کے لیے فیکٹ اینڈ ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ، دونوں فیکٹس ایسے ہیں جن کے بابت شہادتیں پیش کرنی عدالت میں مینڈیٹری ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریلیونس جو ہے وہ اس کو کیسے ثابت کیا جائے۔ اب اس حوالے سے قانون نے ان ریلیونٹ فیکٹس کی ایک فہرست مرتب کی ہے جو تمام معاملات کا کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کس حد تک احاطہ
کرتے ہیں جو واقعات سرزد ہو چکے ہیں، اور قانون اس پہ کیا پرزیوم کرے گا، پریزمپشن کس طرح سے قانون اس پہ لے گا۔ آرٹیکل 18 جو ہے اس اصول پہ مبنی ہے کہ کسی واقعہ کی بابت اس وقت تک شہادت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ ایک فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ نہ ہو، تاکہ کوئی ایسا فیکٹ جو نہ ہی فیکٹ ان ایشو ہو نہ ہی ریلیونٹ فیکٹ ہو، وہ کسی کیس میں شہادت کے طور پہ جس کا جواز ہی نہیں بنتا، جس کا ایڈمیسیبلٹی ہی نہیں بنتی، تاکہ وہ اس کے امکانات کو ہی خارج کر دیا جائے، جس سے نہ صرف عوام کا وقت، عوام کا پیسہ، بلکہ عدالت کا قیمتی وقت بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسی شہادتوں کو ان ایڈمیسیبل شہادت جو ہے، کیونکہ نہ ہی وہ فیکٹ ان ایشو ہے اور نہ ہی وہ ریلیونٹ فیکٹ ہے، دین وہ فیکٹ کس شہادت میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ریلیونٹ فیکٹ بھی نہیں ہے، فیکٹ ان ایشو بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس بھی نہیں ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے وہ واقعہ جس سے کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کا ہونا یا نہ ہونا اس کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہو، وہ تو ایڈمیسیبل ہوگا، ایویڈنس کے طور پر عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فیکٹ نہ ہی فیکٹ ان ایشو نہ ہی ریلیونٹ فیکٹ ہے، دین وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ عدالت میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اب ہر فریق مقدمہ کو جو کسی خاص فیکٹ کی نسبت شہادت دینا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا لازمی ہے کہ یہ جو شہادت، جس فیکٹ کی ہم شہادت دے رہے ہیں، وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے، اور یہ شہادت جو ہے وہ ان ایڈمیسیبل شہادت ہے، اور اس وقوع کے متعلق، اس معاملے کے متعلق ہے جو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور ایک کورٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان ایڈمیسیبل شہادت پیش نہ ہونے دے، جب وہ ایڈمیسیبل ہے ہی نہیں، ریلیونٹ ہی نہیں ہے، فیکٹ ان ایشو کو ریلیٹ ہی نہیں کر رہی ہے، دین وہ شہادت کا درجہ 0/0 ہے، ایڈمیسیبل ہے، ناقابل ادحال شہادت ہے۔ اور ایسے غیر متعلقہ جو شہادت ہے، جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جو فیکٹ ان ایشو کو ہی گراسپ نہیں کر رہی، وہ خارج سمجھی جائے گی، کیونکہ اس سے مقدمہ کے کسی پہلو کے ساتھ کوئی ریلیونسی نہیں ہے، کوئی اس کے ثابت یا نہ ثابت ہونے کی طرف اس کا کوئی قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب معاملہ ہے کہ کیا وہ شہادت ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے۔ اگر ریلیونٹ ہے، اس سے متعلقہ ہے اس معاملے کے، دین وہ ایڈمیسیبل شہادت کے طور پہ آ جائے گی، اگر نہیں ہے تو وہ ان ایڈمیسیبل ہوگی اور اس کو خارج شہادت سمجھا جائے گا، وہ خارج کر دی جائے گی۔ اب تمام ایسے فیکٹس جو قانون شہادت آرڈر 1984 کی روح سے ثابت کیے جا سکتے ہیں، وہ ایڈمیسیبل ہیں، لیکن اب اس کا ایک اپوزٹ پہلو یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا کتنا ہی اس کی شہادت ایڈمیسیبل ہو، جب تک قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر اس کی ایڈمیسیبلٹی کو نہ مانا گیا ہو، وہ ایک ایڈمیسیبل شہادت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ جس طرح سے پریویلیجڈ کمیونیکیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، پریویلیجڈ کمیونیکیشن بٹوین ایک ایڈوکیٹ اور ایک کلائنٹ کے درمیان ہے، یہ تمام پریویلیجڈ جو ایویڈنس، جو کمیونیکیشن ہے، اس کی شہادت دی نہیں جا سکتی،
اور اس کو ان ایڈمیزیبل قرار دیتا ہے قانون شہادت آرڈر 1984۔ بنیادی طور پر آرٹیکل 18 جو ہے وہ عدالتوں کا شہادت کا جو دائرہ کار ہے ان کو پبلک انٹرسٹ کے لیے لمیٹائز کر رہا ہے، تاکہ نہ عوام کو نقصان ہو، نہ عوام کا وقت ضائع ہو، نہ عدالتوں کا وقت ضائع ہو۔ اگر وہ کسی وقوع کی ہونے یا نہ ہونے سے متعلقہ ہے دین وہ شہادت میں آ جائیں، اور وہ دیکھا جائے گا کہ کیا قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت وہ ایڈمیزیبل شہادت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، یا ان کو پرویلیج حاصل ہے۔ اگر پرویلیج کمیونیکیشن میں ہے تو پرویلیج کمیونیکیشن کی صورت میں اس کو کسی قسم کی کوئی ایڈمیزیبلٹی کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اب جو ہی کوئی گواہ ان ایڈمیزیبل شہادت دینی شروع کرے تو عدالت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس گواہ کو منع کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ان ایڈمیزیبل ایویڈنس آپ دے رہے ہیں، اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی ان ایڈمیزیبل یا غیر متعلقہ دستاویز عدالت کے روبرو پیش کی جائے تو اس کو مخالف فریق کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس پر اعتراض کرے، کیونکہ اگر اعتراض بر وقت نہ کیا جائے گا تو بعد میں ایسا اعتراض تو نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اور ایک کورٹ کو بھی چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ شہادت کے مؤثر ہونے، ایڈمیزیبل ہونے کا جو اعتراض ہے اس کا فیصلہ اسی وقت کرے فوری طور پر کہ کیا یہ اعتراض درست ہے یا اعتراض غلط ہے۔ اس کے لیے ڈیٹ نہیں ڈالے گی، اس کے لیے ایڈجرنمنٹ نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر عدالت کے فیصلہ اور عدالت کے صفائی جو کیس کا صفائی مثل پر ہے اس کے اوپر صرف وہی شہادت آنی چاہیے جو کہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ایک اس کیس سے ریلیونٹ ہے اور دوسرا ان ایڈمیزیبل ہے۔ اور فوجداری مقدموں کے اندر غیر مؤثر شہادت کو ریکارڈ پر لانے کے لیے ملزم کا رضامند ہو جانا بھی جو ہے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اگر وہ کہے بھی کہ جی یہ شہادت یہ ایسے ہے جبکہ وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، وہ مان جائے کہ جی ٹھیک ہے شہادت لے آئیں، لیکن اب وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے اور وہ ایڈمیزیبل ہی نہیں ہے، دین اس کی ماننے کی، اس کی رضامندی کی بھی کوئی وقت نہیں۔ اب بات چل رہی ہے فیکٹ ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ کی۔ ایک چوری کا مقدمہ فرض کرے چل رہا ہے، اس میں جو کمپلیننٹ ہے وہ کہتا ہے کہ صبح 4 بجے کے قریب ہلکی سی آہٹ کی آواز آئی ہے، کھڑبا کھڑبی کا آواز آئی ہے، جیسے کوئی چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا ہے، آہٹ کی آواز آئی ہے تو میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اب مدعی مقدمہ کہتا ہے کہ میں بھاگا ہوں باہر کی طرف اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ملزم ہے جس کے اوپر چوری کا مقدمہ چل رہا ہے وہ اس کمرے کے اندر جہاں پر سامان پڑا ہوا تھا جو چوری ہوا ہے اس کے اندر وہ ملزم موجود ہے اور وہ سامان کی پڑتال کر رہا ہے، ایسے ایسے پھینک رہا ہے، تلاشی لے رہا ہے۔ مدعی کہتا ہے کہ میں نے آواز دی، کون ہے؟ فوری طور پہ اس نے وہ گٹھری اٹھائی اور اس میں نے دوڑ لگا لیا۔ جب وہ دوڑنے کے لیے جناب واپس مڑا ہے نا تو لالٹین کی یا بلب کی روشنی میں نے شناخت کر لیا کہ یہ میرا ہمسایہ فلاں بندہ ہے۔ اب اس میں فیکٹ ایشو کیا ہے؟ ملزم کا
سامان جہاں سے چوری ہوا ہے جس کمرے سے وہاں پر موجود ہونا اور سامان کو پڑتال کرنا، پھینکنا ادھر ادھر، اور اس کے بعد جب آواز دی ہے تو وہ گٹھری اٹھائی ہے اور بھاگ گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں فیکٹ ایشو ہے۔ اس کے بعد ایک ہارٹ کیس کے اندر مضروب بیان دیتا ہے کہ جب میں اپنے کام سے دکان بند کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو رستہ میں ملزم تھڑا دے کر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے للکارا مارا ہے اور کہا ہے کہ اب تو کہاں جاتا ہے، اب تو جب تو بچ نہیں سکتا۔ وہ جناب میرے سر پر لاٹھی دے ماری اور میں زخمی ہو گیا۔ اب اس بات کے اندر سر کے اوپر لاٹھی مارنا فیکٹ ایشو ہے، اور مدعی کا گھر کی طرف واپس آنا، رستے میں اس کا تھڑا دینا، لاٹھی ڈنڈا لے کے بیٹھا رہنا، یہ تمام چیزیں ریلیونٹ فیکٹ، ان کی بابت جو اس وقوع کا وجود ہونا یا نہ ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں، فرض کریں ایک آدمی ملزم، کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاتون کی طرف سے زنا بالجبر کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اب جو پروسیکیوٹریکس ہے جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، وہ کہتی ہے کہ 10 بجے کے قریب میں اپنے خاوند کو روٹی دینے کے لیے کھیتوں کی طرف جا رہی تھی، رستے میں ملزم نے کھیتوں سے نکل کر مجھے گھیر لیا ہے، میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے زمین پر گرایا ہے، اور میری ریزسٹنس کے باوجود مدعیہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ اب اس وقوع کے اندر اس کو چھیڑنا، مدعیہ کو اس کو گھیر کر ہراساں کر کے زمین پر گرانا، اور اس کی ریزسٹنس کے باوجود اس مدعیہ کے ساتھ زنا کرنا جو ہے فیکٹنگ ایشو ہے۔ اس مدعیہ کا روٹی دینے کے لیے اپنے خاوند کی طرف جانا، وقت کتنے بجے نکلی، کتنے بجے وہ جا رہی تھی، کتنے بجے وہ سارا معاملہ آ گیا، اور ملزم اس وقت وہاں پہ کیا کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں ریلیونٹ فیکٹ سے متعلقہ ہوں گی جو اس وقوع سے متعلقہ ہے اور اس وقوع کے ہونے یا نہ ہونے کو ریلیٹ کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں یہ چیز واضح کر رہی ہیں کہ قانونی شہادت آرڈر 1984 ایک قرار واقعی قانون ہے، اور قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ کسی زبانی شہادت یا تحریری شہادت کی قانونی حیثیت اور اس کے مؤثر ہونے اور اس کی ایڈمیزیبلٹی اور ان ایڈمیزیبلٹی کا تعین کرنا قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس کی پار ہے، اور یہ ایک قرار واقعی قانون کا درجہ حاصل کر جاتا ہے۔ یہ بیان کر دیتا ہے کون کون سے فیکٹس جو ہیں وہ ایک ایویڈنس میں آئیں گے اور کون کون سے نہیں آئیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کیس لا پڑھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں یہ بات بڑے احسن طریقے سے پیش کی گئی، اور فیکٹس ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹس کو مختلف اینگلز کے ساتھ انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ کیس لا
جو پبلش ہوا ہے وہ ہے PLD 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 65۔ اب یاد رکھیے گا، جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، جو فیکٹ ان ایشو بنا ہی نہیں ہے، ایک نے الج کیا دوسرے نے مان لیا، وہ فیکٹ ان ایشو بنا ہی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے سکھ کے منتھ، جس میں یہ رول اسٹیبلش کیے گئے اور اس کی انٹرپریٹیشن بڑے اچھے انداز سے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کی ہے، اور یہ کیس لا انٹرپریٹ ہوا 2002 SCMR پیج 1568 کے اندر۔ اب جب بھی شہادت میں گواہان موجود ہوتے ہیں، شہادت دینے آ گئے ہیں، اب ان کی شہادتوں کے اندر اگر ڈسکریپنسیز آ گئی ہیں، کوئی معمولی تضاد آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا درست حقائق بیان نہیں کیے ہیں، کیونکہ جتنے عرصے میں وہ وقوع سرزد ہوا ہے، اس کی ایویڈنس ہوتے ہوتے کتنا عرصہ گزر گیا، اور انسان فطرتاً بھول جانے والا پیدا ہوا ہے، ہلکی پھلکا تضاد جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کو قانون ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ سامنے یہ بات کو لے آتا ہے کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے، معمولی نقص، معمولی فرق، کوئی فرق معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ کیا تھا 1990 SCMR پیج 1272 کے اندر۔ اب بات دراصل یہ ہے میرے دوستوں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی کلیم کرتا ہے، کوئی الج کرتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے گا، اس کو وہ ثابت کرے گا، کیونکہ وہ الج کر رہا ہے، کیونکہ وہ الزام لگا رہا ہے، کیونکہ وہ کلیم کر رہا ہے، جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کو ثابت کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر مدعا علیہ کوئی عذر لے لیتا ہے یا ملزم کوئی عذر لے لیتا ہے، دین burden of proof، onus of proof جو ہے that will be shifted to her۔ اور یہ بات بڑے احسن طریقے سے کیس لا میں انٹرپریٹ ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور رپورٹ ہوا PLD 1990 پشاور ہائی کورٹ پیج 95 کے اندر۔ یہ چند باتیں تھیں جو ایک ایویڈنس میں آنے والے فیکٹس جو کہ مؤثر ہوں کسی کیس میں، یا ان کی ایڈمیزیبلٹی یا ان ایڈمیزیبلٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں تھیں، میں نے کہا اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو، اللہ